हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह कहफ को सुना। सूरह कहफ कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसको तमाम इंसान अक्सर जानते हैं और इसकी फजीलत ऐसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो उस इंसान से लेकर बैतुल्लाह तक नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा कर देते हैं। अब हदीस के रावी कहते हैं कि ये नूर कैसे होगा, इस तरह नूर पैदा करते हैं या इस तरह नूर पैदा किया जाता है। बैतुल्लाह तक ऐसे नूर का कनेक्शन हो जाता है या आसमानों से अर्शे माला से इसका नूर का कनेक्शन हो जाता है। और 7 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जो है फितनों से, दजल से, धोखे से, फराड से, लोगों के नुकसान देने से हिफाजत में ले लेते हैं। और फिर फरमाया सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें जो इंसान रोज़ाना तिलावत करेगा अल्लाह उसे दिज्जाल के फितने से बचा कर रखेगा। अगर उसकी ज़िंदगी में दिज्जाल आ गया तो वो दिज्जाल के वार से बच जाएगा। अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे कुव्वतें हैं दिज्जाली, लोग धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं या उसे नुकसान देने की कोशिश करते हैं, जो रोज़ाना 10 आयतें पहली और आखिरी पढ़ लेगा अल्लाह उसे लोगों के धोखे और फ्रॉड और हर किस्म के नुकसान से भी अपनी हिफाजत में ले लेंगे। इसलिए जुमा के दिन कोशिश की जाए कि सूरह कहफ की तिलावत करें। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने इब्तिदा के अंदर जो है आप अलैहिस्सलाम को फरमाया कि क्या आप इनके लिए जो है अपनी जान दे देंगे, ये लोग कलमा नहीं पढ़ते। उसके बाद जो है एकदम जो है वह तहसबुहुम अयक़ाज़म व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। ये फरमाया कि वो जो अस्हाबे कहफ थे वो चंद नौजवान थे, जब एक गाँव में रहते थे और उन गाँव के अंदर जो है बादशाह ने शिर्क और कुफर का कानून नाफिज कर दिया। इन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ताकत नहीं। इन्होंने वो शहर छोड़ा और फिर चलते चलते एक अलग अलग चले, जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक इधर से चला एक इधर से चला। तो फिर ये एक जगह पहाड़ पे इकट्ठे हो गए और एक गार में पहुंच गए। कुत्ता इनके पीछे पीछे पालतू था। कुत्ता भी अगर नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर ले अल्लाह उसका जिक्र कुरान में कर देते हैं। तो नेक लोगों की सोहबत जो है वो इंसान को इज्जत दिलाती है, बुलंदी दिलाती है, और बुरी सोहबत जो है वो ज़वाल में लेके जाती है। जितना भी नेक इंसान क्यों ना हो, बुरे माहौल में जाएगा बुरा हो जाएगा। और कुत्ता भी नेक लोगों के साथ आएगा तो कुरान में उसका जिक्र आके जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। तो इसलिए ये उस गार में पहुंचे। मैं उस बस्ती में गया, उस पहाड़ पे गया, फिर उस गार के अंदर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां अल्लाह ने इस पूरे नक्शे को खींचा है, हमने जाकर वो सारा गार देखा कि जिस गार के अंदर उनकी जो है हड्डियां आज भी महफूज थी और वो जो है सोए 309 साल तक वो सोए रहे। और फिर 309 साल के बाद जब वो जागे तो उन्होंने कहा ये क्या, यूं एक सुराख है यहाँ पहाड़ के अंदर, यहाँ से आसमान नजर आता है, रोशनी पड़ती है। इस रोशनी ने, धूप ने जो है, मैंने वो झांक के इस तरह देखा कि वो वाकई आसमान की रोशनी अंदर आती थी और वो अंदर पानी नहीं आ सकता था लेकिन रोशनी आ सकती थी। और उसकी वजह से अल्लाह उनकी जो है हवा का, ऑक्सीजन का इंतज़ाम करते थे, गले सड़े ना बॉडी इसका इंतज़ाम करते थे, फिर करवट उनको दिलवाते थे। और वो 309 साल के बाद जागे तो कहने लगे कि सुबह लबिस्तुम यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या आधा दिन सोए हैं लेकिन थकावट दूर हो गई है। उन्हें क्या पता 309 साल सोए हैं। अब वो उठे, एक ने कहा भूख लगी है, उसने कहा तुम जाओ खाना लेकर आओ। एक बंदा जाए, कहीं हमें पहचान न ले बादशाह या उसके सिपाही। अब उन्होंने एक आदमी को भेजा, जब वो निकलने लगा उसे आवाज दी फल यंजुर अय्युहा अज़का तआमा, देख खाना वो लाना जो हलाल का हो, किसी मुशरिक के हाथ का बना हुआ ना हो। इसलिए याद रखें, कोई चीज़ भी होटल में खाएं, कहीं भी खाएं, पहले देख लें बनाने वाला कहीं बदअकीदा मुशरिक या कुफार में से तो नहीं है, फिर आप उस चीज़ को खाएं। और वो खाना लाया गया। वल यतलत्तफ, ये कुरान का सेंटर है। और ये जैसे जो है अलाइनमेंट होती है तो टायर को चलाया जाता है तो वो उसको सेंटर में रखा जाता है, उसकी अलाइनमेंट सेंटर में की जाती है। कुरान पाक का सब सेंटर जो है उसका लफ्ज़ है वल यतलत्तफ, यानी मोहब्बत, नरमी और नरमी का बर्ताव। जो आदमी नरम तबीयत होता है वो इज्जत पा लेता है। जो सख्त मजाज होता है, जो सख्त मजाज होगा, बर्दाश्त नहीं होगी तो वो कभी तरक्की इज्जत नहीं का पास आता।
پا سکتا۔ اس لیے قرآن پاک نے سینٹر کا جو لفظ بولا وہ وَلْيَتَلَطَّفْ، جو گھر کے ماحول میں، زمانے کے معاشرے کے ماحول میں، ارد گرد جتنا بھی ماحول ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آج ہم کیوں پریشان ہیں کہ ہمارا ایک وزیر اعظم تھا وہ ضدی طبیعت کا تھا، اور آج پورے ملک کس طرح پریشانی کا شکار ہو گیا۔ جو حکمران ہوگا، جو کوئی بھی لیڈر ہوگا، کوئی بھی شخص ہوگا جو ضدی طبیعت اور سخت مزاج ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے قرآن نے لفظ بولا وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب اس کے بعد آکھیے کہ تین چیزیں، یہود آئے، انہوں نے کہا کہ سوال کیے کہ مشرکوں سے کہا آپ اپنے نبی سے پوچھنا تین باتیں کہ بتاؤ اصحاب کہف کون تھے، بتاؤ روح کیا چیز ہے، بتائیں ذوالقرنین کون ہے۔ وہ اگر جواب دے دے سچا، نہ جواب دے جھوٹا۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ چلے گئے مشرک، اگلے دن پھر آئے، حضور پر وحی نہیں اتری، پھر آئے نہیں اتری، 28 دن تک وحی بند رہی۔ آخر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے نبی جب آپ کہیں نا کل تو انشاءاللہ کہا کریں۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے وحی کو روک دیا، تو اس لیے جملہ انشاءاللہ استعمال کیا کریں جب بھی آپ جو ہے کل یا مستقبل کے کسی کام کی طرف اپنی کام کی نسبت کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر اپنا گٹھا بیان فرمایا آخر میں، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، قوم نے کہا کوئی بڑا عالم ہے آپ سے؟ کہا ہاں، میرے سے بڑا عالم اب کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ سے بڑا عالم ہے، آپ جائیں اس دریا کے کنارے، وہاں آپ کو دریا کے کنارے ملے گا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام چلے، یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے۔ کہا جی پتہ کیسے چلے گا؟ کہا جو مچھلی آپ کے کھانے کی ہے وہ زندہ ہوگی اور وہ خود پانی میں چلی جائے گی، رستہ بنائے گی، وہاں سے وہ شخصیت برآمد ہوگی۔ اور یہ خضر علیہ السلام علم لدنی کے مالک تھے، علم عطائی کے مالک تھے۔ اب یہ نبی تھے یا نہیں اس پہ بحث ہے، لیکن زندہ ہیں یا نہیں اس پہ بحث ہے، لیکن مستند روایت یہ ہے کہ خضر علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو زمین کے اوپر ہے 100 سال کے بعد زمین کے نیچے ہوگا، اس کے 100 سال کے اندر جتنے لوگ تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی ان کو۔ اور خضر علیہ السلام بھی اس وقت زمین کے اوپر تھے۔ حضور کا قول تھا کہ آج کے 100 سال بعد کوئی زمین کے اوپر زندہ نہیں ہوگا ان میں سے۔ اب وہ سارے دنیا سے چلے گئے۔ اس روایت کی وجہ سے کثیر تعداد کہتی ہے وہ فوت ہو چکے، چند کہتے ہیں روض الریاحین کے اندر علامہ یافی رحمۃ اللہ نے کہا وہ زندہ ہیں اور کبھی کبھار ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی کچھ روایات ہیں، لیکن یہ صحیح سند کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح سند یہی کہتی ہے کہ وہ وصال فرما چکے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام وہاں سے آئے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سوئے، آپ سوئے تو ایک دم وہ مچھلی چلی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آپ واپس پیچھے آئے اور پیچھے تھکان نبی کو بھی ہو جاتی ہے، اب وہ تھکاوٹ ہو گئی تھی چل چل کے۔ اب دیکھیے پھر آپ خضر علیہ السلام سے ملے، یوشع علیہ السلام واپس چلے گئے۔ آپ نے کہا میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جہاں بھی دین کی بات ملے لینی چاہیے، یہ مجھے پتہ ہے سارا، پھر کیا سن کے کروں گا۔ یہ اگر ہوتا تو موسیٰ پیغمبر کبھی خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر نہ کرتے۔ پھر آپ چلے، خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو بات نہ کرنا، سوال کوئی نہ کرنا جب تک میں خود نہ کہوں۔ جب آپ چلے تو ایک کشتی میں بیٹھے دریا کراس کرنے کے لیے، تو کشتی بہت خوبصورت نہیں تھی، تو حضرت خضر نے کشتی کو ایک دم جو ہے یوں چھرا مارا اور اس کو چھید کر دیا، کاٹ دیا گویا کہ تھوڑا سا اس میں نشانی کر دی۔ تو آپ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا سوال نہ کرنا، چپ ہو جاؤ۔ پھر آگے گئے تو آپ نے آگے پہنچے تو ایک جگہ جو ہے ایک بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ آپ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں۔ خیر اب آگے چلو۔ انہوں نے کہا اب میرا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے گئے تو ایک جگہ بھوک لگی، آپ نے بستی والوں سے کہا کھانا دے دو، انہوں نے کہا کھانا نہیں دیتے ہم۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ ایک جگہ دیوار گری ہوئی تھی، خضر علیہ السلام نے کہا آؤ موسیٰ علیہ السلام ہم اس دیوار کو تعمیر کر دیں۔ انہوں نے کہا ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کے گاؤں کی دیوار کو تیار کر رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں میرے ساتھ کام کرو۔ کہا یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہا میں نے کہا تھا سوال نہ کرو۔ دیوار بنانے کے بعد کہا آپ نے 3 بار برداشت نہیں کیا، اس لیے آج میں اور آپ الگ ہو رہے ہیں۔ لیکن جواب دیتا ہوں کہ وہاں آگے بادشاہ کے سپاہی تھے، ہر نئی کشتی کو دبا لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔ میں نے چھید کر کے اسے نقص والا کر دیا تاکہ یہ غریب آدمی ہے اس کی کشتی چھینے کوئی نہ۔ وہ بچہ جو ہے
اس کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے، لیکن یہ بڑا ہو کے مرتد ہوتا، کافر ہوتا، اس کی وجہ سے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے۔ میں نے ان کا ایمان بچانے کے لیے اللہ کے امر سے اس کو قتل کیا۔ اور آگے وہ دیوار جو گری ہوئی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ ماں باپ بڑے نیک تھے لیکن خزانہ دفنا کر دنیا سے چلے گئے، دیوار اس پہ کھڑی کر دی تھی کہ ہمارے بچوں کو بعد میں مل جائے گا، لیکن دیوار گر گئی۔ اگر محلے کے لوگوں نے یہاں دیکھ لیا خزانہ نکال لیں گے۔ نیک لوگوں کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور نبیوں کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ دیکھیے پھر ذوالقرنین کون تھے؟ وہ مشرق سے مغرب تک چکر لگایا، انہوں نے یاجوج ماجوج کو دیواریں صد سے سیسے سے بند کیا، اور پھر فرمایا کہ یاجوج ماجوج کو بند کر کے اب قیامت کے صبح نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ کوئی سند صحیح نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، روایات ضعیف ہیں کہ وہ آئیں گے پانی سارا پی جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ خیر وہ قصے ہیں ایسے جن کی کوئی سند صحیح نہیں ملتی، لیکن کیا کون ہے یاجوج ماجوج؟ بعض کہتے ہیں یہ چائنا والے یاجوج ماجوج ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ منگولی یاجوج ماجوج تھے۔ لیکن آج دنیا میں کفر جس طرح ہے، جس طرح سب کچھ اس نے ہضم کر لیا ہے، ہر چیز کو لے لیا مسلمانوں کو اس طرح صعوبت میں، یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ ہے۔ اب سورہ مریم کو آپ دیکھیے، جو ابھی مختصر آپ کو بتا دوں۔ سورہ مریم کا جو ہے اس کے فضیلت ایک یہ ہے کہ جس کی اولاد نہ بچتی ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، اولاد جس کی جو ہے مر جاتی ہو، یا پروان نہ چڑھتی ہو، یا پیٹ کے اندر سوکھ جاتی ہو، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھانج کر دیا ہو، وہ سورہ مریم کو تلاوت کرے، اللہ رب العزت جو ہے چند دن پڑھ کے پیے گا، دعا کرے گا، اللہ اولاد دے گا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے نداءً خفیہ، پہلے چھپ چھپ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ پھر اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، اس کا نام یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی جو ہے یہ ہو چکی ہے، بوڑھی ہے، اور میں بھی بوڑھا ہوں۔ اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا جو اللہ کرتا ہے۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، روزہ رکھیں۔ پھر اللہ نے آپ کو بیٹا یحییٰ دیا۔ یہ اللہ نے ایک بہت بڑا معجزہ بتایا، حضرت مریم کا معجزہ بتایا۔ حضرت مریم بیٹھی ہوئی تھی خلوت میں، ایک دم فرشتہ آیا، فتمثل لہا بشرا سویہ، سب سے حسین شکل میں، اور تفسیر میں لکھا سب سے حسین شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو فرشتہ حضور کی شکل میں آیا، جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے آ کے اس جگہ آستین میں ان کے پھونک ماری، اور ایک دم اسی لمحے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور پھر چند لمحے کے بعد انہوں نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی کیسے بیٹا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، میں غلط عورت بھی نہیں۔ کہا اللہ دینے والا ہے۔ اور جب بچہ ہوا تو کہنے لگی کاش میں مر چکی ہوتی اور پھر میرا جو ہے نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، آپ کھجور کے تنے کو ہاتھ لگائیں، پھل گرے گا۔ اور کھجور عورت کے لیے اس وقت سب سے بہترین خوراک ہے، طاقت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جس انسان کو جتنی کمزوری کا سہارا ہو وہ کھجور کا استعمال کرے، جسمانی ہر کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس لیے افطاری کے وقت کھجور کا کہا گیا کہ سارے دن کی نقاہت، کمزوری کھجور ختم کر سکتی ہے، نہ پکوڑے نہ سموسے ختم کر سکتے ہیں۔ اب مریم علیہ السلام کو اس وقت میں اللہ نے کہا کھجور کھائیں، کھجور آپ نے کھائی۔ اب وہ سوچنے لگی میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میری قوم مجھ سے پوچھے گی یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں بولنا، آپ نے کہنا ہے میں روزے سے ہوں، بلکہ اشارہ کرنا ہے بچہ بولے گا۔ ان قوم آئی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تو آپ کا بچہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے کہا فاشارت الیہ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کئی بچہ بھی ماں کی گود میں بولا ہے؟ قال انی عبد اللہ، ایک دم بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ بندے ہیں۔ اور آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنی ماں کی پاکی کو بیان کیا۔ یہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو کتنے پیار سے یا ابتی یا ابتی، رکوع پورا آپ سنا آپ نے ابھی کہ یا ابتی لم تعبدوا، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں اس کی عبادت سے، بتوں کی؟ یا ابتی جو سنتے نہیں ہیں، یا ابتی آپ کو عذاب پہنچے گا۔ اب پیار سے ادب سے باپ کو، باپ نے کہا اگر تم نے اب خاموشی نہ کی تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔
آپ نے کہا آپ جتنا بھی ظلم کریں، مجھے ڈانٹیں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور پھر آپ نے والد کے لیے استغفار کی۔ یہ پورا سورہ مریم جو ہے ان چیزوں پر دلالت کرتی ہے کہ انسان، نبیوں کا آگے اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کو اخلاق اور ادب سے اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔